सलात का जो माना है स्वाद लाम वाव, इसका माना क्या है? हम तो खास वजह और कैफियत के साथ जो इबादत करते हैं, शरी और इस्तिलाही नाम इसको सलात का दे दिया ना, नमाज। याद रख लें, ये माना मफहूम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस और सुन्नत के जरिए दिया, मगर जो माना इसका असल, ये मादा और ये लफ्ज, ये रूट जो कुरान मजीद में है, इसका माना सलात का माना लुग़वी अपने मादा के एतबार से है कनेक्शन, कनेक्ट होना, किसी के साथ जुड़ना। ये जो जुड़ जाना, अटैच हो जाना, कनेक्ट हो जाना, नमाज के अंदर जो लुगत का माना है, इसकी एप्लीकेशन दो तरह की एप्लीकेशन, एक जाहिरी और एक बातिनी। इस माना की जाहिरी और बातिनी। जाहिरी ये कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि इसमें चार चीजें आपस में जुड़ जाएं तो तब नमाज बनती है। यानी इसमें जिस्म, नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं है। जिस्म की हरकत, इंसान का जिस्म, फिर उसका दिमाग, माइंड, सोच, फिर उसका दिल, उसका कल्ब, और फिर उसकी रूह। चारों चीजें अगर आपस में जुड़ जाएं, नमाज के अंदर जिस्म का, जहन का, दिल का, रूह का, हर चीज का आपस में, यानी ये एक दूसरे के साथ पैवस्त हो जाएं, जुड़ जाएं, तो तब ये सलात बनती है। ये इसका जाहिरी माना। और इसकी बातनी इंप्लीकेशन क्या है कि सलात का मतलब यह है कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हम सारी दुनिया से अपने आप को अनप्लग कर लें। अनप्लग करने का मतलब है कि इधर से अपना फंक्शन काट दें, दुनिया से फंक्शन काट दें। काट दिया तो नमाज का मतलब तो था कनेक्ट होना, और अनप्लग का मतलब है डिस्कनेक्ट होना। तो गोया दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया, अनप्लग करके अपने आप को, अपनी रूह को, अपने जहन को, अपने दिल को। जब अनप्लग हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए, तो नमाज का मतलब है कनेक्ट होना, जुड़ना। इधर से अनप्लग हुआ और अल्लाह के साथ कनेक्ट हो गए, उसके दरवाजे पर आ गए। यूं ही कहा अल्लाहु अकबर। इधर से अनप्लग हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, और अल्लाह के साथ कनेक्ट हो गए, अल्लाह के साथ जुड़ गए। अपनी याद, आपका जहन भी उसकी सोच में जुड़ जाए, आपका दिल उसकी याद में जुड़ जाए, जुबान उसके जिक्र में जुड़ जाए, सर उसके आगे झुकने में जुड़ जाए, जिस्म उसके आगे दर पर खड़े होने में झुक जाए, तस्बीह में, रुकू में झुक जाए, सुजूद में झुक जाए, उससे हम कलामी में झुक जाए। जिस्म से लेके कल्ब रूह तक सब कुछ अल्लाह के साथ जुड़ गया। जब जुड़ गया तो ये सलात हो गई। हमारी हालत ये है कि हम न इधर के हैं न उधर के हैं, कटते भी नहीं और जुड़ते भी नहीं। जुड़ना चाहते भी हैं मगर खुद को इधर से काट नहीं सकते, दुनिया से। फिर दुनिया से कटना तो आसान चीज है, एक और शय है जिससे कटना जरूरी है ताकि जुड़ सकें मौला के साथ। वो उस जगह से कटना दुनिया से कटने से भी बड़ा मुश्किल है। दुनिया से लोग कट जाते हैं, मगर जो उससे भी मुश्किल तर है मरहला, वो अपने आप से नहीं कटते, अपने आप से नहीं कटते। नमाज, सलात जो है वो दुनिया से पहले कटना सिखाती है, फिर अपने आप से कटना सिखाती है, तब जाकर बंदा मौला से जुड़ता है। और जब दो जगहों से कट कर मौला से जुड़ता है तो वो नमाज में जिसको जुड़ना नसीब हो जाए, वो नमाज उसकी मेराज बन जाती है। बाज़ औलिया ने और उरफा ने कहा, उन्होंने पूछा अहले मारिफत से, बाज़ अहलुल्लाह से, कि बड़े अरसे से कोई से ने पूछा, मेरे दिल को हुजूरी नसीब नहीं। हमारे जहनों में कई सवाल होते हैं ना, कि नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, दुआ करते हैं,
یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل حاضر نہیں ہوتا. بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی، عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے، رجوع اللہ تھا گزر گیا، دل حاضر نہیں ہوتا. اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی. دل حاضر ہے یا نہیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا. دماغ حاضر ہے یا نہیں اس کی مثال سے سمجھ آ جائے گی. کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ان میں، وہ بات سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو کنسنٹریشن کی کمی ہے. وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا. ہر ایک کا پرابلم میموری کا پرابلم نہیں ہوتا. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے. کیا پڑھا؟ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، آنکھوں کے آگے الفاظ سطریں صفحے گزرتے رہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، تو وہ پھر آگے جب یاد کیسے ہوگا؟ بعض اوقات آپ گفتگو سنتے ہیں خطاب تو بعض پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا سبب، بعضوں کی کنسنٹریشن کا یا بعض اوقات لیک آف الرٹنس ہوتی ہے. آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غلط پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر غلط پڑ جاتے ہیں، لفظ کچھ اور لکھا ہوا تھا صحیح پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ لیا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا میٹر؟ وہ کہتا ہے یہ لیک آف الرٹنس ہے، الرٹ نہیں ہے مائنڈ آپ کا. اس کے پھر ریزنز الگ ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف علامات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دماغ یعنی مائنڈ الرٹ نہ ہو تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. کنسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑھے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. کیا بعد میں اگر پوچھیں بھی وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی، کہتے ہیں کیا بات؟ وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الرٹ نہیں تھا یا کنسنٹریشن نہیں تھی، وہ چیز ہی اتر جاتی. اب یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی. ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی میں؟ بعض اوقات عارضی پرابلم ہوتا ہے آدمی کو، یاداشت میں عارضی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، ذہن تفکرات میں ہے، تو وہ بھی اس پر بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے، اس کی پھر الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں، پھر جس سے وہ چیزیں، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی الرٹنس اور کنسنٹریشن اس کی ریسٹور کرواتے ہیں. جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بہت سوں کا دل حاضر نہیں ہوتا. اب آپ سمجھ گئے بات کو؟ اب اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی. بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر دل حاضر نہیں. تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا، کیا کروں؟ اب دل حاضر ہونا اس کے بھی دو درجے ہیں. پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت، جو ذکر، جو طاعت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد، مناجات، اس میں دل حاضر ہو. یہ ادنا درجہ ہے. دل کی حاضری کیا؟ یہ ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے. تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب. ہر شخص جس کا دل حاضر ہو، ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے. دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے، اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے. اس کو حضور قلبی کہتے ہیں. کیا؟ یعنی دل کی حضوری. دل کی ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں، اذکار میں، عبادات میں، طاعت میں، تلاوت میں، نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ دل حاضر ہے. دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیئر نہیں ہوا، دل کنیکٹڈ ہے. یہ ہے دل کا حاضر ہونا، جیسے دماغ کا حاضر ہونا. ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات کہی، دل کا حاضر ہونا ایک درجہ ہے، اور یہ
کئی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کا دل حاضر ہے، یعنی دل جمی ہو گئی، ظاہری عبادت، عمل، طاعت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا جہاں کر رہا ہے اس کے ساتھ دل اس کا جڑا ہوا، کنیکٹڈ ہے، یہ کنیکشن ہے، یہ ہو گئی حاضری۔ کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مذکور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضوری کہتے ہیں۔ پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو، کیا؟ اور اب کیا بات بتا رہا ہوں، جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے، اس کے دل کو حضوری رسائی ہے۔ کیا؟ اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور ایزی ہو جائے۔ جیسے میں نے دماغ کی مثال دی، بھئی یہ حاضر دماغ نہیں، اور اگر کسی کو الرٹنس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ نہیں، ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا۔ تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا۔ اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے۔ اسی طرح دل کا حال ہے، جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا، اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا، جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی، کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا۔ تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا، حاضری کی بات نہیں کی، کیا؟ حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں۔ پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں، کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دیا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے، جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا، وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو، اور چاہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے، تو اللہ کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو۔ فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے گا۔ خلاصہ ہے اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ واہ واہ واہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے غیر چلے جاتے ہیں دل سے، اور دل نیا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی اور غیر نہیں رہتا، اور دل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور جب، اب میں آپ کو وہی معرفت کی طرف لا رہا تھا کہ جب وہ دل خالی ہو گیا غیر سے،
تب وہ جلوہ گر ہوا، اور جب وہ جلوہ گر ہوا تو دل زندہ ہو گیا، اور جو زندہ ہو گیا، کامل زندہ ہو گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا۔